न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी परवीन शेयर कर रही हैं। परवीन कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपने शोहर की बताई हुई एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरे शोहर को जॉब नहीं मिल रही थी। हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो जगह जगह पर उन्होंने जॉब के लिए एप्लीकेशंस भी दी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। आज आकर उनको एक मेंटल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हमें नौकरी की ज़रूरत थी तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी। अब उनकी जो नौकरी थी वो जहाँ पर औरतों वाला वार्ड होता था वहाँ पर थी। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी ऐसी औरतें भी मैंने देखी जिनको महज इसलिए आकर उनके घर वाले छोड़ जाया करते थे, जो काले जादू के अमलियात किया करती थी, और काले जादू के अमलियात की वजह से उनके दिमाग पलट जाया करते थे। अक्सर मैंने ऐसी बातें सुनी और मैंने कुछ ऐसी औरतों को देखा भी था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों के उधर वार्ड में हॉस्पिटल में एक ऐसी खातून को लाया गया जो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। वो बाकायदा ऐसा प्रिटेंड कर रही थी या ऐसा वो बिहेवियर कर रही थी कि उसके साथ कोई और भी है। वो जहाँ उसको बिठाते वो बैठती, साथ इशारा करती कि तुम भी बैठ जाओ। अगर वो कुछ खा रही होती तो अगले बंदे को भी दे रही होती। हमें सिवाय उसके कुछ नज़र नहीं आता था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है। इसको मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए लाया गया था कि उसने कोई काले जादू का अमल किया था जिससे उसका दिमाग पलट गया और उसने अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश की। तो घर वालों के जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो लोग इसको इलाज की गर्ज से हॉस्पिटल में छोड़ गए। उस औरत की आंखें बहुत ज़्यादा भयानक किस्म की थी। उसने अजीबोगरीब तरह से वो अपनी आंखें खोल कर रखती थी, जैसे हर किसी को इस नज़र से देखती थी जैसे वो घूर रही है, और एकदम से हंसना शुरू कर देती थी। हंसी भी बहुत ज़्यादा भयानक थी। खौफ आ रहा था उसको देखकर। उस औरत को वार्ड नंबर 2 रूम नंबर 503 में रखा गया, उस अकेली औरत को, और ये डिसाइड किया गया कि उसके साथ कोई भी और पेशेंट नहीं होगा। ज़्यादातर वहाँ पर जो वार्ड्स थे वहाँ के रूम्स बहुत बड़े होते थे और वहाँ पर 6 पेशेंट्स को एक वार्ड में रखा जाता था, एक रूम में रखा जाता था, सॉरी। लेकिन ये वाहिद ऐसी पेशेंट थी जिसको एक अलग रूम में रखा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड बिहेवियर कर रही थी। जो उसके करीब आता उसको नोचने की कोशिश करती, जो उसके करीब आता उसको मारने की कोशिश करती। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, सख्त सर्दी की रात थी, हम लोग ऑन ड्यूटी थे। उन दिनों में मेरी नाइट ड्यूटीज़ चल रही थी। तकरीबन रात के 1:30 बजे का टाइम होगा। एकदम से वार्ड में चीखो पुकार शुरू हो गया। आवाज़ें ऐसी थी जैसे सारी औरतें बैन कर रही हैं, रो रही हैं। मैं जल्दी से, सिक्योरिटी गार्ड था, मेरी ड्यूटी भी थी, मैं अंदर आया और मैंने वहाँ पर जो नर्सिस थी उनसे पूछा कि कहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग ये कहते कि ये वार्ड नंबर 2 से आ रही हैं। वो औरत बहुत ज़्यादा तंग करती है, खिड़की में खड़ी होकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है। डॉक्टर्स ने 3 से 4 बार उसको इंजेक्शन भी दिए हैं लेकिन उस पर असर नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट सोती है और फिर जाग जाती है। ये वही रो रही है। मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, ये एक औरत के रोने की आवाज़ें नहीं हैं, ये एक से ज़ाहिद औरतों के रोने की आवाज़ें हैं, हमें चलकर देखना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग उस वार्ड में गए देखने के लिए तो हम लोगों ने जो मंजर देखा वो बहुत ज़्यादा भयानक था। पूरे वार्ड में जगह जगह पर कटे हुए बाल पड़े हुए थे, जैसे बहुत लंबे बाल हैं और वो लंबे लंबे बाल जगह जगह पर गिरे हुए पड़े हैं। वो जो नर्सिस थी वो डर गई कि कहीं उसके हाथ में कोई कैंची वगैरह ना लग गई हो, पर वो तो सारे जितने भी वहाँ पर और पेशेंट्स हैं उनको मार देगी। उसने अपने भी बच्चों को मारने की कोशिश की थी। बहुत खौफनाक मंजर था। उसके कमरे से चीखो पुकार गूंज रहे थे। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जो कटे हुए बाल थे वो सारे वार्ड में बिखरे हुए थे, लेकिन उस औरत का रूम बाहर से लॉक था। फिर ये बाल किसके थे? तो जैसे ही
ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بالکل گنجی ہو چکی تھی، لیکن روم بند تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا اور وہ اپنے سر کے بال نوچ نوچ کر زمین پر گرا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے تو چیخنا شروع کر دیا کیونکہ منظر اتنا بھیانک تھا۔ میں مرد ہو کر میری بھی چیخیں نکل گئی کہ یہ مخلوق کیا ہے، اور وہ جو نرسز تھیں وہ بھی ڈر گئیں۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ بتایا کہ وہاں پر وہ جو وارڈ نمبر 2 روم نمبر 503 ہے، وہ جو پیشنٹ ہے اس نے اپنے سارے سر کے بال نوچ لیے ہیں اور وہ پورے وارڈ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، وہ اپنے بال اس طرح سے کیسے نوچ سکتی ہے، کہیں اس کے پاس کوئی اوزار تو نہیں ہے، کوئی کینچی وغیرہ؟ ہم نے کہا کہ نہیں، اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بیڈ کے۔ اب ڈاکٹرز جب آئے تو اس کا بہت زیادہ خوفناک چہرہ ہو چکا تھا اور بیہیویئر بھی بہت عجیب تھا۔ اس نے پتہ نہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر کہاں سے کٹ لگایا، کچھ پتہ نہیں، اور وہ اپنے ہی خون کے ساتھ دیوار کے اوپر کچھ لکھ رہی تھی، خوفناک چہرے بنا رہی تھی۔ جو لکھائی وہ لکھ رہی تھی وہ عام لکھائی نہیں تھی، نہ تو وہ اردو تھی نہ ہی انگلش، پتہ نہیں وہ کون سی لینگویج تھی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی نشانات تھے جو بہت زیادہ بھیانک قسم کے تھے۔ خوفناک چہرے بھی اس نے اپنے ہی خون سے ان دیواروں پر بنائے۔ ڈاکٹرز ڈر گئے اور یہ کہا کہ ہم اس کمرے میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اس نے اپنا آپ زخمی کیا ہوا ہے، لگتا ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے، یہ ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دے گی۔ لیکن اب اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو جیسے ہی ڈاکٹرز نے دروازہ کھولا اور ہم لوگ اندر داخل ہوئے، اب جو لیڈیز نرسز تھیں وہ ڈر رہی تھیں اس کے قریب جاتے ہوئے، لیکن اب اس کو کنٹرول کرنا تھا، پکڑنا تھا۔ جب ہم لوگ اس کو اس کے قریب گئے کہ اگر اس نے فزیکل ہونے کی کوشش کی تو اس کو فوراً سے سنبھال لیا جائے گا، ڈاکٹر بھی ساتھ تھے۔ اس کو جب دیوار سے ہٹانے لگے وہ اتنی بھاری ہو چکی تھی، اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ جیسے وہ اس کے پاس یا اس کے اوپر اتنا ویٹ ہے کہ اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، جبکہ دیکھنے میں وہ دبلی پتلی تھی۔ ایک دم سے پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے بڑے بھیانک انداز سے ایک فیمیل نرس کی طرف دیکھا۔ وہ چیخیں مارنے لگ گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ایسے لگا کہ جیسے اس کو پتہ نہیں اس کے چہرے میں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ عورت نہیں ہے۔ تبھی وہ جو پیشنٹ تھی وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے اس کو بیڈ پر لٹایا گیا، باندھ دیا گیا اس کو، اور اس کے گھر میں کال کی گئی، بتایا گیا کہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، اس پر کسی میڈیسن کا کسی انجیکشن کا اثر نہیں ہو رہا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو یہاں سے لے جائیں یا اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ ڈھونڈیں۔ کیونکہ اب ڈاکٹرز کو بھی خطرہ تھا کہ جو کچھ اس نے دیوار پر بنایا، جو کچھ اس نے ان دیواروں کے اوپر لکھا، وہ کچھ عام نہیں تھا۔ سب کو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ اگلے دن اس عورت کی ساس تھی، ساتھ اس کا شوہر تھا، وہ لوگ ایک بزرگ کو لے کر آئے۔ جیسے وہ لوگ اس بزرگ کو لے کر آئے تو وہ بزرگ جب اس کمرے میں گئے تو وہ ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے وہ غرا رہی ہے۔ اس کا سانس اتنا بھاری تھا کہ جس طرح سے کوئی بہت بڑا جانور ہے اور وہ سانس لے رہا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہ آئے، اس کے اوپر ایک بہت بھاری چڑیل ہے اور وہ چڑیل اس کے جسم میں ہے، وہ چڑیل ہی اس سے سب کچھ کروا رہی ہے۔ اس نے ایک چڑیل کی حاضری کا عمل کیا تھا اور وہ عمل اس سے الٹ ہو گیا، جس سے اس چڑیل نے اس کا دماغ پکڑ لیا اور وہ اس کے جسم میں ہے۔ اس کے سر کے بال نوچنا، اس کے چہرے کا اتنا خوفناک ہو جانا اور اس کے ہاتھوں کا خون سے رنگ جانا، یہ اسی چیز کی نشانی ہے، اس کا ڈاکٹری علاج نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھائی کی اور ہوا میں اپنی شہادت والی انگلی کو گول چکر سے جیسے وہ ایک حصار باندھ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے حصار باندھنا شروع کیا، اس کمرے میں بے تحاشا کالے رنگ کا دھواں بھرنے لگ گیا۔ سردی کے موسم میں پنکھا چلانا پڑا، کچھ نہیں جلایا انہوں نے وہاں پر، لیکن پھر بھی کمرے میں کالے رنگ کا دھواں تھا جو اسی چڑیل کے وجود کا دھواں تھا۔ تبھی ایک دم سے جب پنکھا چلایا تو وہ دھواں غائب ہو گیا اور وہ جو عورت تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا اس کا پورا چہرہ جیسے گرے کلر کا ہو گیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ مشکل ہے کہ یہ زندہ بچے، کیونکہ اس نے بہت سخت عمل کرنے کی کوشش کی ہے
اور اس نے اس عمل کے دوران کچھ مردہ گوشت بھی کھایا ہے. اب وہ کس جانور کا تھا یا کس کا تھا یہ نہیں پتا. کچا گوشت اس نے کھایا ہے تو مشکل ہے کہ یہ بچے. انہوں نے اس کے نیلز بھی چیک کیے، انہوں نے اس کے دانت بھی چیک کیے، اس کی آنکھیں بھی چیک کی. بس ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کو آپ لوگ یہاں سے شفٹ کریں، اس کا کچھ دن علاج کرنا ہوگا. وہ لوگ اس عورت کو وہاں سے لے گئے. اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا. وہ اتنی ڈراؤنی تھی، وہ اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ کر ہمیں ڈر لگ رہا تھا. بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو اسٹریچر پر ہم لوگوں نے اس کو شفٹ کیا ایمبولینس میں، اور وہ لوگ اس کو لے گئے. اس کے بعد اس کا کیا بنا ہمیں نہیں پتا. وہ زندہ تھی یا مر چکی تھی یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن میرے شوہر بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو چند راتوں کا ماجرا تھا اس کے آنے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. میں سیکیورٹی گارڈ تھا تو میری یہ جاب بھی ہوتی تھی کہ مجھے پورے ہاسپٹل کے اندر بھی رات کے وقت ایک چکر لگانا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی پیشنٹ باہر نہ نکل جائے، کیونکہ جتنے بھی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی بیہیویئر کر سکتے ہیں. تو جب ایسی حالت ہوتی تھی تو ہم لوگ جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی پیشنٹ تو نہیں ہے باہر. تو اس کے کمرے کے باہر سے کھڑکی میں سے اس نے ایسے بازو باہر نکالے ہوئے تھے. ایک رات کی بات ہے، ایسے لگ رہا تھا اس کے بازو بہت زیادہ لمبے ہیں. کھڑکی سے باہر ایک انسانی بازو اتنے لمبے ہو ہی نہیں سکتے، اور ان بازوؤں کے اوپر بے تحاشا بال بھی تھے. پہلے تو میں ڈر گیا کہ یہ چیز ہی کیا ہے، تو جب قریب گیا تو ایک دم سے وہ بازو اس نے اندر کر لیے. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور وہیں سے واپس آ گیا. یہ ایک سٹوری تھی، پروین کہتی ہے میرے شوہر نے، جو ہم سب کے ساتھ شیئر کی. آج بھی جب وہ یہ کہانی بتاتے ہیں ان کے بتانے کا انداز ہی اس حد تک خوفناک ہوتا ہے کہ سننے والے کو بھی خوف آ جاتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہوگا اس پر کیا بیتی ہوگی. یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ پروین آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سکندر شیئر کر رہے ہیں. سکندر کہتے ہیں میں بھیرا سائڈ کا رہنے والا ہوں. بھیرا سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے. ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک پرانا کنواں تھا. اس پرانے کنویں پر یہ بات مشہور تھی کہ وہاں پر ایک بوڑھی جنی رہتی ہے. ہم لوگوں کے علاقے کے سبھی لوگ کہتے تھے کہ اس کنویں کے اوپر ایک بوڑھی جنی کا بسیرا ہے. اب اس کو بوڑھی جنی اس لیے کہا جاتا تھا کہ شام مغرب کے بعد اس کنویں کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی رہتی تھی اور وہ مختلف نام لے لے کر پکارتی رہتی تھی. اس کی آنکھیں ایسی تھیں جس طرح سے کسی اندھے انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں. ان میں بلیک کلر کا آئی بال نہیں تھا. گاؤں کے بڑے بزرگوں نے اس کو 2 سے 3 بار دیکھا. جیسے ہی اس کے قریب جا کر اس سے مخاطب ہونے لگتے تھے تو اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی. یہ بات ہم نے بہت سے لوگوں سے سنی ہوئی تھی. اس لیے گاؤں کے اس پرانے کنویں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا جہاں پر وہ بوڑھی چڑیل یا بوڑھی جنی رہتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ 4 دوست تھے تو ہم لوگ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس طرف کافی زیادہ گھنے جنگل اور ایسا حصہ بھی تھا کہ جہاں پر ہم لوگوں کو ایسے پرندے مل جاتے تھے جن کا ہم شکار کرنے جاتے تھے شوق سے. تو ایک دفعہ ہم لوگ شکار کرنے کے لیے گئے. ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے کچھ جیسے شکار کیا. کچھ ہم لوگوں نے وہ بٹیر جو ہوتے ہیں ان کا شکار کیا، ان کو پکڑا ہم لوگوں نے. تو ہم لوگ ابھی اسی کنویں کے پاس سے گزرے تھے تو میرے ایک دوست نے شرارت کی اور یہ کہا کہ چلو وہ جنی والا کنواں دیکھنے چلتے ہیں. ہم نے اسے منع کیا کہ وہاں جانا منع ہے، وہاں پر ایک بوڑھی چڑیل رہتی ہے، وہاں پر نہیں جانا. اس نے یہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری کہاوتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس کو منع کیا، وہ کہتا نہیں میں نے جا کر دیکھنا ہے. جیسے ہم لوگ اس کنویں کے آس پاس جانے لگے، اس کنویں کے آس پاس جتنے بھی درخت تھے وہ سارے جل چکے تھے اور کنویں سے دور کے جو درخت تھے سارے ہرے بھرے تھے. وہ جگہ بہت زیادہ عجیب سی لگ رہی تھی. جیسے وہ کنویں کے پاس گیا، کنویں کی دیواریں بالکل کالے رنگ کی ہو چکی تھی. تو جب کنویں کے پاس جا کر اندر جھانک کر دیکھنے لگا، ایک دم ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا لگا کہ اس کے سر کو بہت زور سے جھٹکا لگا ہے. وہ کنویں میں گرتا گرتا بچا. کنویں کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں، اس کی زندگی تھی کہ وہ بچ گیا. کنواں کافی گہرا تھا. ہم لوگ بھاگے، ہم نے اس کو پکڑ لیا. اس کی صرف ٹانگیں باہر تھیں. اس کو جب باہر کھینچ کر نکالا تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا. اس کو ہم لوگ گھسیٹتے ہوئے ہی وہاں سے پیچھے لے کر گئے
تو وہاں سے ایک آواز گونجی کہ دوبارہ اس سائڈ پر آئے تو مار دوں گی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے آواز سنی۔ اس وقت میرے ایک دوست کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے ایک سر کو کنویں سے باہر جھانکتے بھی دیکھا تھا۔ بہت خوفناک چہرہ تھا اس کا۔ تو میرے جس دوست کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کنویں کے اندر جھانک کر دیکھ رہا تھا، کنویں میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت گہرا پانی تھا بس۔ تو ایک دم سے مجھے لگا میرے سر کے اوپر بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ وہ تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ میرے پاؤں زمین سے ہل گئے اور میں کنویں کے اندر جا کر گرنے لگا تھا۔ یہی بات ہمارے بڑے بزرگوں نے بتائی تھی کہ وہ ایسے ہی ایک دم سے دھکا دیتی ہے یا تھپڑ مارتی ہے تو بہت سے لوگ کنویں میں گر کر جاں بحق بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس بوڑھی چڑیل والے کنویں کی طرف نہیں گئے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ مغرب کے بعد تو وہ صرف اپنا ظاہر کرتی تھی، لیکن اس کا بسیرا ہر وقت وہاں پر رہتا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی، ہم لوگوں کے گاؤں کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سکندر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinvi57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کری ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کی آمد ہے۔ اپنا، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیں، اور سردی کے اس موسم میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو ضرور انجوائے کریں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔